अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिस तरह अंधों में काना राजा या सरदार की हैसियत रखता है, बिल्कुल उसी तरह इस मोहल्ले में मौलवी साहिब की हैसियत थी। मुट्ठी भर दाढ़ी, 5 वक्ता नमाजी और सहाय सित्ता के नाम अजबर होने की बिना पर उन्हें मौलवी साहिब के टाइटल या खिताब से सरफराज किया गया था। वो इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते थे और उन्हें मोहल्ले के महकमा क़ज़ा में चीफ जस्टिस की मोतबर नशिस्त भी हासिल थी। यूँ मौलवी साहब की मसरूफियात इस मुल्क के किसी भी बड़े आदमी से किसी तौर कम न थी। तो किस्सा मुख्तसर, हम कहानी वहाँ से शुरू करते हैं कि एक रोज़ शेख मोइनुद्दीन के मकान में इंसानों का एक अंबोह मौजूद था और शोर में कोई बात समझ नहीं आ रही थी सवाए इसके कि मौलवी साहिब कब आएंगे। बाहर खड़े हुए मुतअद्दिद अफराद बात की तह तक पहुँचने के लिए अज हद बेचैन थे और ये भी जानना चाहते थे कि खसूसी अदालत का वक्त क्या है। पता नहीं मौलवी साहिब कहाँ रह गए। वो असर के फ़र्ज पढ़ा के निकले थे, फिर जाने किस तरफ चले गए। अब तो मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता था। किसी नमाजी ने मकदूर भर मालूमात तशवीश के लिफाफे में बंद करके आगे बढ़ाई। ए बेटी, खुदा के लिए रो मत, मौलवी साहिब आते होंगे, वही तय करेंगे कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए। हे क्या अंधेर है। जालिम लोग कमारी लड़की को धक्के देकर यूं बाहर निकाल देते हैं। ईमान तो दिलों से उठ गया है, खौफ खुदा भी नहीं रहा। किसी बूढ़ी ने हालात हाजरा की तस्वीर कशी करना ज़रूरी ख्याल किया। उसी वक्त अजान मगरिब शुरू हो गई। नमाजियों ने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में मौलवी साहिब पहुंच चुके थे। लोगों ने उन्हें देखकर इत्मीनान का सांस लिया। नमाज ख़त्म होने तक तो ये वाक़या नमाजियों के सीनों में बंद रहा, लेकिन नमाज तमाम होने पर लोगों ने मौलवी साहिब को घेर कर आज की ताज़ा खबर सुना दी। जब ही उस वक्त शेख मोइनुद्दीन की बैठक में बैठे हद दर्जा बाहया मौलवी साहिब उन रोने वाली मोहतरमा से ज़रूरी सवालात कर रहे थे। मोहतरमा बैठक के दरवाजे की ओट में चंद और ख़वातीन के हमरा तशरीफ़ फरमा थीं। बीबी, ये दुरुस्त मान लिया, अक्सर सौतेली माएँ इसी रवैये के सबब बदनाम हो जाती हैं, लेकिन तुमने भी घर छोड़कर सख्त गैर आकिलाना फ़ैसला किया है। वो बोले, मौलवी साहब, घर मैंने नहीं छोड़ा, मुझे ज़बरदस्ती धक्के मार के निकाला गया है। आवाज़ पर सिसकियाँ गालिब थीं। मेरी सौतेली माँ का सलूक तो मेरे वालिद की ज़िंदगी में ही अच्छा नहीं था, हालांकि मैंने अपनी खिदमत से उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश की थी। वालिद साहिब के इंतकाल के बाद तो उन्होंने मेरा जीना दो भर कर दिया है और आज सुबह ही से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। दोपहर को उन्होंने मुझे मार कर और ये कह के निकाल दिया कि आइंदा अपनी मनहूस सूरत उन्हें ना दिखाऊं। हिचकियों और सिसकियों के दरमियान बताया गया। आहा, कई ठंडी आहों ने पंखे की कमी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन बीबी, तुम्हें अनजान रास्तों पर चलने की बजाय अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाना चाहिए था। वो फितरी शाइस्तगी और सादगी से गोया हुए, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद तमाम ख़ानदान में से सिर्फ मेरे वालिद ने पाकिस्तान हिजरत का फ़ैसला किया था। वो 4 बहनों के इकलौते भाई थे। मेरे वालिद बताया करते थे कि उनके तमाम खुशहाल रिश्तेदारों ने आज़ादी से ज़्यादा अपनी जायदादों और चलते कारोबार को अहम समझा था। मेरा इस मुल्क में कोई रिश्तेदार नहीं। ये सुनकर अक्सर कमज़ोर दिल ख़वातीन की आंखें नम होने लगी। बात यह है बीबी कि आज का ज़माना बहुत ख़तरनाक है। लोग क्या कहते हैं मगर क्या बनकर मिलते हैं। अब ये बताओ, हम अहले मोहल्ला तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अगर तुम पसंद करो तो हमें तुम्हारी सौतेली माँ से मिलवाओ, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उनके दिल में खौफ खुदा उजागर करने की कोशिश करेंगे। खुदा के लिए मुझे उस अजाब में दोबारा डालने का सोचिएगा भी नहीं। इससे बेहतर है मैं समंदर में कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं। वो लड़की खौफज़दा अंदाज में बोली। मुआज़ल्लाह, मौलवी साहब का मासूम दिल काम के रह गया। तो फिर बताओ, तुमने इस कच्ची बस्ती में पनाह लेने का इरादा क्या सोचकर किया? हम गरीब लोग हैं, यहाँ कोठियाँ हमारे पास नहीं कि हमें घरेलू मुलाजमीन की ज़रूरत पेश आए। जैसा कि शेख साहब ने बताया, तुम घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने की ख्वाहिश रखती हो। यहाँ तो इन बेचारों को अपने पेट की फ़िक्र से ही फरागत नहीं, तुम्हारी कौन मदद करेगा? मौलाना साहिब, लड़की की ठहरी हुई आवाज़ आई, अगर इस मोहल्ले में कोई घर ऐसा हो जिसमें बूढ़े मियाँ बीवी रहते हों तो मैं उनकी खिदमत करके खुशी महसूस करूँगी।
اس وقت اس بیٹھک میں ہی موجود 2 بہوؤں کی ساس کو یکدم اپنا بڑھاپا اور اولاد کی بے حسی یاد آ گئی جو اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اس نے جھٹ خود کو پیش کر دیا۔ کچی آبادی کے ان سیدھے سادے لوگوں کو مزدوریوں اور بیماریوں سے لمحے بھر کی فراغت نہیں تھی۔ انہوں نے جیسے جہالت کے اندھیروں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ان کے بچے البتہ پڑھ رہے تھے، مگر وہ بھی جبرن۔ نہ انہیں تحقیق کے انداز آتے تھے، نہ انسانوں کی سمجھ بوجھ تھی۔ ان ہمدرد، غمگسار اور محنت کش لوگوں میں صرف ایک مولوی صاحب ہی تھے جو پرائمری اسکول میں سینئر استاد ہونے کے ساتھ ساتھ بستی کے ہمہ صفت اور قابل احترام شخصیت تھے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، بی بی تم اس بوڑھی خاتون کے پاس رہ سکتی ہو، لیکن سراسر اپنی ذمہ داری پر۔ اس شہر میں بے سہارا عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی مراکز بھی ہیں۔ اگر تمہارا ارادہ ہو تو ظاہر کر دینا، میں تمہاری مدد کر کے انسانیت کے ناطے بہت خوشی محسوس کروں گا۔ یوں عدالت برخاست ہو گئی۔ اہل محلہ کے لیے اس نووارد لڑکی کا وجود کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ ہنرمند تھی، ان کے اچھے اچھے کپڑے سی دیا کرتی، انتہائی کم قیمت کپڑے، استعمال کرنے والوں کے ملبوسات کی ایسی ڈیزائننگ کرتی کہ انہیں بھی اچھا لباس میسر آ جاتا۔ اسکول جانے والے بچے شام کو اس کے پاس پڑھنے چلے جاتے۔ بڑی بی کے اجاڑ گھر میں خوبصورت رونق لگی رہتی۔ خوبصورتی، حسن تو بجائے خود روشنی ہوتا ہے۔ اس ضعیفہ کے گھر کے در و دیوار جگر جگر کرنے لگے اور بوڑھے ناتواں وجود کو آرام بھی میسر آ گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنا تعارف پہلی ملاقات میں ہی کرا چکی تھی۔ اب لوگوں کے پاس کھوجنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ جب کبھی کوئی خاتون بات کرنا چاہتی تو سوتیلی ماں کا حوالہ خوب تھا۔ عموماً محلے کی خواتین اس کی سوتیلی ماں کے ذکر سے گفتگو کا آغاز کرتی، یا پھر ہندوستان میں مقیم اس کے بے حس رشتہ داروں سے جنہوں نے پلٹ کر اس کی خبر نہ لی۔ اس کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ تھا۔ وہ انجان لڑکی جس نے اپنا نام کبرا بتایا تھا، اس کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ تھا۔ عام اور سادہ سا کھانا بھی کبرا بہت مزیدار بناتی۔ اب محلے کے بزرگ خواتین و حضرات کو ایک سوچ مستقل لگی تھی کہ کبرا جو ایک بے سہارا لڑکی ہے، اس کا گھر آباد کر دیا جائے۔ انہوں نے اس کے لیے بڑ ڈھونڈنا چاہا تو کبرا انہیں اتنی مصفہ اور پاکیزہ نظر آئی کہ اس کے سامنے محلے کا ہر شخص گندا اور جاہل نظر آنے لگا۔ محلے کی خواتین ایسی سگھڑ سیانی کے ساتھ کوئی ظلم یا ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے گئے۔ آخر کار یہ نظر تھک کر مولوی صاحب پہ آ ٹھہری۔ مضبوط کاٹھی کے، سیاہ داڑھی والے، انکسار و حیا کے سبب گردن جھکا کے چلنے والے، جب محلے کے سب سے معمر اور سب سے ناخواندہ شخص کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچی تو وہ نہایت حلیم انداز میں گویا ہوئے، میاں صاحب ان کے لیے خدا کوئی اچھا بندوبست ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ میں ان کے لائق نہیں ہوں، وہ بہت کم عمر ہیں۔ 35-38 سال کے مولوی صاحب نے واضح انکار کر دیا، حالانکہ انہیں باور کرا دیا گیا تھا کہ لڑکی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب سے اصرار کر سکتا۔ ناچار لوگ چپ ہو گئے۔ یہ اس علاقے کی ایک ریت تھی کہ ہر جمعرات کو لوگ کوئی میٹھی چیز پکوا کر مولوی صاحب کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ یہ عمل مولوی صاحب کو پسند نہیں تھا، مگر انہیں ناچار سادگی کے مارے عقیدت مندوں کا دل رکھنا ہی پڑتا۔ بڑی بھی جن کے پاس کبرا اب مقیم تھی، وہ بھی ہر جمعرات کو گوشت پکاتی تھی اور مولوی صاحب کو کھانا ضرور بھجواتی تھی۔ جبکہ مولوی صاحب نے بارہا انہیں اس نیک عمل سے باز رکھنا چاہا۔ مولوی صاحب کے ذمہ اس محلے کے اور بھی بہت سے کام تھے۔ کسی کے گھر ختم نیاز ہے تو مولوی صاحب کی ذمہ داری، کسی کے بچے کو نظر لگ جانے کا شبہ ہو تو وہ دوڑا ہوا چلا آئے دم کرانے، کسی کے چکر رکنے کا نام نہیں لے رہے تو پانی پڑھ کر دینا مولوی صاحب کا کام۔ شاید کھانے پینے کی اشیاء انہیں بطور اعزاز پیش کی جاتی تھی جو انہیں مزید شرمندہ کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، مگر یہ جاہل لوگ مقابل کی انا کا ادراک نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک یہ سب مولوی صاحب کا حق تھا۔ آج جمعرات تھی۔ بڑی بی نے 7 روزہ گوشت پکایا تھا، بلکہ کبرا نہیں پکایا تھا۔ بڑی بی کو کل رات سے بخار تھا، لہٰذا وہ بڑی بی کی اجازت سے مولوی صاحب کے ہاں خود کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے بوسیدہ چوبی دروازے پر پڑی زنجیر ہلائی تو لمحاتی توقف کے بعد مولوی صاحب آ موجود ہوئے، مگر ملگجی سی چادر میں لپٹی کبرا کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے اور دروازے کی اوٹ میں ہو گئے۔ جی بی بی فرمائیے، بلا کا شائستہ لہجہ تھا۔
کبرا تو آخرکار لڑکی تھی، شرما سکتی تھی، لیکن مولوی صاحب کے یوں شرمانے پر وہ بہت شرمندہ ہو گئی۔ کھانا لائی تھی مولوی صاحب، آپ نے کیوں زحمت کی؟ امید ہے آئندہ آپ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ٹرے تھامی اور دروازہ بند کر لیا۔ کبرا الٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ مولوی صاحب کے بچے کھچے اہل خانہ کسی دور افتادہ گاؤں میں بستے تھے۔ کبھی کبھار ان کے بڑے بھائی اور بھابھی آ جایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی سرکاری ملازمت کے باعث اس شہر کی اس کم مایہ کچی بستی میں رہنے پہ مجبور تھے۔ ان کا اسکول بھی یہاں سے نزدیک تھا۔ وہ اس بستی میں اپنی رہائش پر مطمئن تھے۔ آج کل پھر ان کے بھائی بھابھی بطور مہمان ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ اس مرتبہ مولوی صاحب کی بھابھی مولوی صاحب کی شادی پر سخت مصر تھیں کہ وہ اب ان کا نکاح پڑھوا کے ہی جائیں گی۔ اہل محلہ ان کے اس مشن پر مسرور تھے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے۔ جب اہل محلہ نے بھاوج کی توجہ کبرا کی سم مبذول کرا کر یہ بتایا کہ وہ رشتہ اپنے طور پر مولوی صاحب کو پیش کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے نکاح سے یہ کہہ کے معذوری ظاہر کی ہے کہ لڑکی بہت کم عمر ہے، مولوی صاحب کی بھاوج اللہ کی ایسی شاندار نعمت سے منہ موڑنے پر اپنا سر پیٹ کے رہ گئیں اور نئے سرے سے ان کے پیچھے پڑ گئیں کہ لڑکی تو تمہارے ساتھ نکاح پہ راضی ہے، اس پر کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، اور بالآخر انہوں نے اس مرتبہ یہ مہم سر کر ہی لی۔ نکاح سادگی سے ہوا، چھہارے اور شربت سے مہمانوں کی تواضع ہوئی اور مولوی صاحب کا مکان گھر بن گیا۔ اس دن کبرا رو رو کر 3 مرتبہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کا اس طرح بے حال ہونا سمجھ سے بالاتر تھا۔ روتے روتے اس نے کئی مرتبہ ہذیان بھی بکا تھا۔ عورتیں آخرکار یہی سمجھی کہ اس اہم موقع پر اس نے اپنے یاد آ رہے ہیں۔ اس کے حافظے میں گزرے وقت کا لمحہ لمحہ روشن تھا۔ کبرا کو یاد تھا کہ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ایسی خوش بخت گھڑی نہیں آئی تھی جس میں اس کے یعنی کبرا کے بھائیوں نے اور استانی جی کے اکلوتے لیکن لے پالک بچے نے ایک دوسرے کو دوستانہ نظر سے دیکھا ہو۔ اسے یاد تھا کہ جب اس کے بھائی زمانہ بچپن میں تھے اس لے پالک کے ساتھ یادگار لڑائیاں لڑی تھیں۔ یادگار اس لیے کہ ہر لڑائی کے بعد کسی نہ کسی کے وجود یا چہرے پہ زخم کا نشان ضرور لگتا جس نے اس لڑائی کو یادگار بنا دیا۔ اس زمانے میں کبرا بہت ہی معصوم تھی تو اسے یہ اندازہ لگانے میں قطعی دشواری پیش نہ آئی کہ دراصل اس کے بھائیوں کے وجود میں خون کی جگہ شرارت دوڑتی ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی بارہا ان کی شرارتوں کی زد میں آئی اور بری طرح آئی۔ اس کے بھائیوں کو خواہ مخواہ اس کی اکلوتی گڑیا سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ کبھی وہ اس کے پسندیدہ کپڑے چھپا دیتے اور کبھی آتے جاتے اس کی چٹکی کاٹ لیتے۔ اپنے بھائیوں کی ان حرکتوں سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ محلے بھر سے لڑائی مار کٹائی کی جو خبریں آتی ہیں ان کا نقطہ آغاز اس کے دونوں بھائیوں کی ذات سے ہی ہوتا ہے۔ اس نے بلا کی غیر جانبدار طبیعت پائی تھی۔ اس کے بھائیوں کی شر انگیزیوں اور سونے پہ سہاگا ماں کی حمایت اسے ایک آنکھ نہ بھاتی، مگر تب وہ بہت چھوٹی تھی، کون اس کی سنتا؟ پہلی بار اس نے تب احتجاج کیا تھا جب اس کے بھائیوں نے اسے استانی جی کے ہاں سپارہ پڑھنے سے روکا اور ماں سے کہا کہ وہ اس کے لیے گھر پر ہی کسی کاریہ یا کاری کا انتظام کر دیں۔ تب اسے بری طرح غصہ آیا تھا۔ استانی جی کا گھر کون سا دور ہے، دیوار سے دیوار ملی ہے۔ اس کی ساری سہیلیاں وہیں قرآن مجید پڑھتی ہیں، گاہے گاہے اٹھ کر استانی جی کے کام کرتی ہیں اور جان بوجھ کر کام دیر سے کرتی ہیں، ٹھٹے لگاتی ہیں۔ گرمیوں میں استانی جی چھت پر کچے آم ہلدی نمک لگا کر سکھانے کو ڈالتی ہیں تو وہ کپڑے اتارنے کے بہانے اوپر جاتی اور 2-4 ہلدی نمک لگی کچی پھانکیں ہضم کرتی ہیں۔ بعد میں استانی جی سوچتی رہ جاتی ہیں، اس مرتبہ 10 سے آم بہت ہی سوکھ گئے، پچھلے سال بھی اتنے ہی آموں کا اچار ڈالا تھا مگر وہ تو اتنے نہیں سوکھے تھے۔ اب اس کے بھائی اس سے زندگی کی یہ خوبصورت رونق چھین لینا چاہتے تھے۔ ابھی وہ بہت چھوٹی تھی، بہت سی بے جا ضدیں بھی اسے جائز لگا کرتی تھیں، لہٰذا اس نے اعلان کر دیا کہ وہ قرآن پڑھے گی تو صرف استانی جی سے، ورنہ کسی سے نہیں پڑھے گی۔ ماں کے سمجھانے پر بھائی رضامند تو ہو گئے مگر اسے گھورا بہت تھا۔ تب اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر منہ بنا کے کہا تھا، امی آصف بھائی اور چھوٹے بھائی انعام بھائی سے لڑتے کیوں ہیں؟ میں تو نہیں لڑتی، پھر میں کیوں استانی جی کے ہاں نہ جاؤں؟ نہیں نہیں بیٹی، تمہیں کیوں منع کریں گے استانی جی کے ہاں جانے سے؟ وہ تو بہت اچھی اور مہربان عورت ہیں، پھر میری بیٹی سے پیار بھی کرتی ہیں۔ آصف اور واجد تو پاگل ہیں زمانے بھر کے، شرارتی ہیں۔ ماں کے خیالات سے اسے ایک طرح کا اطمینان حاصل ہوا۔ یوں اس کا استانی جی کے ہاں بے خوف و خطر آنا جانا بدستور رہا، یہاں تک کہ 30 پارے
عمر کے 11ویں سال میں اس نے پڑھ لیے۔ انعام اللہ، یہ نام استانی جی نے اپنے اس لے پالک بیٹے کا چاہتوں کے ساتھ رکھا تھا۔ استانی جی بیوہ ہو چکی تھیں، عمر اتنی تھی کہ اور آگے کہاں نکاح کرتی۔ تبھی کسی دور پار کے عزیز نے انہیں اللہ کا یہ انعام پہنچایا تھا۔ انعام اللہ 2 ماہ کا تھا جب استانی جی کی باہوں میں آیا تھا اور انہوں نے اپنی پسند سے یہ نام رکھا تھا۔ سنا تھا کہ انعام اللہ کی ماں زچگی کے چند گھنٹے بعد ہی اسے تنہا چھوڑ گئی تھی، مگر استانی جی نے اسے بہت پیار سے پالا تھا۔ بچپن کے برعکس جب کہ وہ آصف اور واجد کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتا تھا، بڑا ہو کر انعام اللہ سلجھا ہوا نکلا تھا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ وہ لڑاکا طبیعت نہیں، اس کی لڑائی ہمیشہ دفاعی ہوتی ہے۔ بے غیرتی اور بے حمیتی اس کی مٹی میں نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ظلم سہنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ اس کا ڈیل ڈول آصف اور واجد دونوں سے مضبوط نکلتا تھا۔ متوسط طبقے کی اس کالونی میں جہاں بھانت بھانت کے لوگ بستے تھے، سب ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ان تینوں کے علاوہ یہ آج بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کے سینوں میں انتقام کے الاؤ دہکتے تھے۔ اسکول ایک رہا جہاں سے کئی بار مارکا آرا رپورٹ گھر آئی، پھر ان کا کالج بھی ایک رہا۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ وہاں پارٹی بازی میں ان سب نے ایک دوسرے کی حریف پارٹی کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ ان تینوں کی دشمنی دیکھ کر کبریٰ کے اعصاب شل ہو جاتے تھے اور دل وحشت زدہ۔ پھر کالج میں پکڑے جانے والے لڑکوں میں آصف کا نام بھی دیکھا گیا تو گھر والوں کو سانپ سونگھ گیا۔ باپ بیچارہ کہاں کہاں خوار نہ ہوا۔ آصف 2 دن سرکاری مہمان بنایا گیا، یعنی جیل میں رکھا گیا، تو اس کے اعتبار ہی بدل گئے۔ اب تو اسے یہ ناز بھی تھا کہ وہ حوالات کی ہوا کھا چکا ہے، آخر پٹھان خون ہے، کسی بزدل کا نہیں۔ کبریٰ بڑی ہو گئی تھی، استانی جی کے ہاں بھی اب کم ہی جاتی تھی اور انعام سے سامنا بھی کبھی کبھار ہوتا تھا، مگر وہ اس پر کبھی اچڑتی نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ کم گو تھی، بلکہ اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کے شور سے وہ بہت گھبراتا تھا اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی وقت گزارتا تھا۔ ایک روز جب وہ کالج سے تھکا ہارا گھر آیا تو سپارہ پڑھنے آنے والے بچوں کے بے ترتیب جوتوں پر سے الجھ کر گرتے گرتے بچا اور بھنا کر رہ گیا۔ اماں جان، کم از کم ان بچوں کو جوتے اتارنے اور رکھنے کی تمیز تو سکھا دیں۔ جوتے ہمیشہ اسی جگہ پائے جاتے ہیں اور اسی انداز میں۔ یہ خیال آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا کہ بچوں کو تمیز سکھانا چاہیے؟ کبریٰ اسے گرتے گرتے سنبھلتا دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھی۔ انعام نے چونک کر اس شر انگیز آواز کی سمت دیکھا۔ آداب، وہ بولی۔ انعام نے اسے غور سے دیکھا جو سرتپا بہت باحیا نظر آ رہی تھی۔ ارے ہاں بیٹا، یہ اپنی کبریٰ ہے، بڑی جیسے سمندر پار سے آئی ہے جو تجھے پہچانی نہیں جا رہی۔ ارے یہ تو بہت چھوٹی سی تھی، تب سے آ رہی ہے۔ دراصل جب سے اس نے قرآن مجید ختم کیا تھا اس کا استانی جی کے ہاں آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، وہ بھی مشکل کسی بہانے، جیسے کہ آج کئی ہفتوں کے بعد وہ کوفتوں کا ہدیہ لے کر آئی تھی، اور جب وہ آتی تو انعام اسکول، کالج یا میچ وغیرہ کھیلنے گھر سے باہر ہوتا تھا۔ یہ عجیب لیکن اچھی بات تھی کہ بچوں کی اکثر اوقات کی چشمک کے باوجود دونوں گھروں کے بڑوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ نارمل تھا، جس پر دونوں طرف کے بچے اپنے بڑوں سے نالاں تھے اور چاہتے تھے کہ دونوں گھرانے آپس میں عام سی صاحب سلامت بھی نہ رکھیں۔ انعام اسے واقعی اللہ کا انعام لگا تھا۔ وہ جو مہینے بھر تک استانی جی کے دروازے سے کوسوں دور رہا کرتی تھی، اب اکثر استانی جی کے کام کرتی نظر آنے لگی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد فراغت تھی، عموماً اپنی سلائی کڑھائی کا سامان لے کر ان کے ہاں آ جاتی۔ اسے خود یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا اسے کچھ اچھا لگا ہے؟ اور بات یہ ہے کہ جو شے اچھی لگتی ہے بغیر دلیل کے بھی اچھی لگتی ہے۔ اچھا لگنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، پہلے چیز بے ساختہ اچھی لگتی ہے، پھر انسان اپنے دل سے دلیل طلب کرتا ہے کہ اسے کیوں پسند آئے، اور دلیل کا کوئی گھر نہیں، اس کا ٹھکانہ عقل ہوتا ہے، جو آنکھوں پہ محبت کی پٹی بنتے ہی جیسے منہ موڑ کے چلی جاتی ہے۔ ادھر انعام بھی انجان نہیں تھا، محتاط تھا، پارسا تھا اور اپنے وقار کے لیے بے پناہ حساس تھا، اس لیے خاموش تھا۔ نئے سال کے چند ماہ گزرے تھے کہ قدرت نے کبریٰ کو یتیمی کے امتحان اور بھائیوں کی حاکمیت کے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ اس کے سر سے مضبوط سائبہ ہٹ گیا تھا۔ جب ماں ہی ٹوٹی ہوئی نظر آئی تو اس کا کیا سوال، وہ تو محض اپنے وجود میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ دل کے چوٹ نے علیحدہ اس کے لیے مشکلیں بڑھا دی تھی۔ اسے بھائیوں کی خونخواہ اور سخت نظریں اپنے آپ پر پڑتی محسوس ہوتی تھیں، اور جب وہ ایک عرصے بعد اپنے مرحوم باپ کی عزت کا ادراک کر کے استانی جی کے گھر آئی
تو اسے سامنے ہی مل گیا۔ جوتوں کے تسمے کس رہا تھا، صحن میں بچوں کا مخصوص شور تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کبرا کی سمت دیکھا اور مسکرا دیا۔ کہاں تھی؟ ساری اولوالعزمی یہاں وہاں بہہ گئی اور اس نے سوچا، وہاں جہاں تم آج تک نہیں پہنچے۔ گویا وہ اس کی آمد کو محسوس کرتا رہا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس پر ایک اچڑتی نظر بھی نہیں ڈالتا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی، مگر اس کے چہرے پر بڑا حوصلہ افزا تاثر تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار اس نے اتفاق سے ماں کی وہ ایک بات سن لی تھی۔ وہ اس کے بھائیوں سے کہہ رہی تھی، استانی جی کبرا کو بہت پسند کرتی ہیں، کئی بار اشارتاً کہہ چکی ہیں کہ وہ اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں۔ اوقات دیکھی ہے بڑھیا نے، اور کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس زبردستی کے بیٹے میں۔ آصف کا طرز تخاطب اس گھر کے ذکر پر پستیوں کے انتہا کو جا پہنچا تھا، اور اگر اس ترم خان نے ایسا سوچا ہوگا تو جان سے مار کر چوک پہ لٹکا دوں گا۔ واجد بولا، اس قدر آپے سے نکلنے کی کون سی بات ہے؟ ماں نے جھڑک دیا، ایک بات ہو رہی تھی، آج بھی کل کے ننھے بچے بنے ہوئے ہو، توبہ ہے۔ ماں نے مزید لان تان جاری رکھی اور وہ ایک نئے کرب سے آشنا ہو گئی۔ ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت نہ ہو اور احساس بے بسی کی انتہا ہو تو خواہش جنون بھی بن جاتی ہے۔ پابندی ازل سے حوا اور آدم کے تجسس اور شوق کو بھڑکاتی آئی ہے۔ اسے خونی رشتے سانپ بن کے ڈسنے لگے تھے۔ کبرا اب بھی گھر والوں سے آنکھ بچا کر استانی جی کے یہاں آ جاتی تھی، مگر انعام وہ ہمیشہ کی طرح اس سے انجان بن کے ہی ملا۔ جوت جلی اور بجھ بھی گئی۔ تھوڑی سی توجہ کے بعد شدید بے حسی سے اس کا قرار ہی لٹ گیا۔ اور پھر ایک روز جب استانی جی بخار میں پھنک رہی تھی اور کبرا برف کی پٹیاں ان کی پیشانی پہ رکھ کر ان کے وجود کی حدت کم کر رہی تھی کہ وہ بہت پریشان اور بے قرار نظر آیا اور اشارے سے کبرا کو باہر بلایا۔ کبرا اپنے مچلتے دل کو سنبھالتی جب انعام اللہ کی بات سننے باہر آئی تو وہ بے دھڑک بولا، کبرا، میرا انجان بننا بھی کسی کام نہیں آیا، تم بالکل نہیں بدلی۔ میں سب سمجھتا ہوں، یہ سب ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ برائے مہربانی تم میرے گھر نہ آیا کرو، میں امتحان میں پڑ جاتا ہوں۔ کبرا نے اپنا کامتا دل سنبھالا، اس کی سمت دیکھا اور سوچا، غافل، تجھے اتنی دیر میں سوجھی؟ پھر وہ بولنے کی کوشش کرتی رہی مگر آنسوؤں کا سلسلہ نہ تھما اور لفظ اس کے ہونٹوں پر نہ اتر سکے۔ بالآخر انعام اللہ بولا، آخر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یا تو یہ کہ ہم کورٹ میرج کر لیں اور بعد میں اعلان کر دیں۔ پھر کیا کر سکیں گے تمہارے بھائی؟ مگر مجھے لگتا ہے پھر بھی تم ہارو گی، اس لیے کہ وہ جلدی تمہیں بیوہ کر دیں گے۔ اسے بھی اس کے بھائیوں سے ہی خطرہ تھا۔ کورٹ میرج سے لے جانے والی کورٹ میرج کی بات سن کر چکرا سی گئی۔ نہیں، اتنا کہہ کے وہ واپس استانی جی کے کمرے میں آ گئی اور ان کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ منزل کس قدر قریب تھی اور کس قدر دور بھی، وہ بری طرح الجھ کے گھر آ گئی۔ اور پھر انعام اللہ کو گریجویشن کے بعد محکمہ جنگلات میں سروے آفیسر کی جاب مل گئی۔ اب اسے کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ استانی جی اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، ناچار وہ بھی اس کے ہمراہ جا رہی تھی۔ محلے کی 3 نسلوں نے جدائی کے لمحوں کے کرب سمیٹے۔ کبرا سکتے کے عالم میں خالی ذہن رہ گئی۔ کس قدر بے درد تھا۔ وہ گئی تو اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماہیے بے آب کی طرح تڑپ کر اس نے وداع کے لمحوں کا سامنا کیا اور انعام اللہ چلا گیا۔ کبرا محض سوچتی رہ گئی کہ وہ اب کیسے رہے گی، کیوں کر جیے گی۔ اسے اپنے بھائیوں کی صورت سے وحشت ہونے لگی۔ عورتیں اکثر اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر استانی جی کو یاد کرتی، مگر کبرا صرف اسے۔ اگر وہ مہندی رنگے ہاتھوں والی خوبصورت بوڑھی عورت اسے کبھی یاد آئی بھی تو انعام اللہ کے حوالے سے۔ گزرتے دنوں نے اسے اچانک انعام اللہ کی آمد کی اطلاع دے کر جیسے نئی زندگی دے دی۔ پتہ چلا کچھ ضروری سامان لینے آیا ہے جو گھر میں رہ گیا تھا۔ وہ 2 دن کے لیے آیا تھا۔ پورا محلہ اسے گھیرے بیٹھا تھا۔ سب اسے اپنی استانی جی کی بابت پوچھ رہے تھے، مگر اس کے بھائی حسب سابق جل بھن کر خاک ہو رہے تھے۔ آخر رات کو کبرا نے انعام اللہ کا دروازہ بجا دیا۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں۔ وہ تیزی سے اندر آ گئی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، صرف تمہاری ہے۔ تمہارے بھائی، مت کرو ان کا ذکر، جنہوں نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم کیا ہے۔ ان کی کیا مجال، اگر انسان خود ہی نہ چاہے تو۔ انعام اللہ جانے کیا کہہ گیا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، کیا پھر دور ہونے کے لیے؟ استانی جی کیا کہیں گی؟ آخر کار اس نے کہا،
انہیں تمام صورتحال کا علم ہے۔ اگلے روز بلکہ اگلی شب وہ ٹرین کے سلیپر میں بیٹھے آئندہ پیش آنے والے مراحل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حیدرآباد اسٹیشن پر وہ کبرا کو چائے دے کر جو اس نے چھوٹے سے تھرموس میں بھر لی تھی کچھ چیزیں لینے کے لیے نیچے اتر گیا۔ چائے کے آخری گھونٹ نے کبرا پر غنودگی طاری کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ تیز چمکتی دھوپ کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ گاڑی جانے کن بیابانوں کے سینہ چیرتی گزر رہی تھی۔ دور دور تک باہر ویرانی پھیلی ہوئی تھی اور کبرا کا دل گویا پسلیاں توڑ کے باہر آیا چاہتا تھا۔ اس کے حواس کام کرنا بھول گئے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بالکل تنہا ہے۔ ٹرین کی رفتار کا شور اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی ضربیں بن کے لگ رہا تھا اور ہر ضرب کے ساتھ ایک نیا سوال گونجنے لگتا تھا۔ انعام اللہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی؟ کبرا بمشکل اٹھ کر باتھ روم تک گئی جو خالی تھا۔ اسے چکر آ گیا۔ انعام اللہ، اس نے یوں آہستگی سے پکارا گویا اس کے دل میں ہو اور جیسے پکار کا جواب دے گا۔ کیا ہے؟ انعام اللہ۔ مان کبرا کو اپنا ہینڈ بیگ یاد آیا جس میں خاصی رقم اور سونے کے 2-3 سیٹ تھے۔ اس نے تیزی سے چادر سیٹ سے کھینچ کر ایک طرف کی۔ ہینڈ بیگ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے کھول کر اپنی چیزیں دیکھی۔ رقم بھی موجود تھی اور زیور بھی۔ ان کے علاوہ خاکی کاغذ کا لفافہ بھی تھا۔ اس نے فوراً کھول کے دیکھا۔ ایک سفید طے شدہ خط میں 100 کے 4 نوٹ رکھے تھے۔ وہ جو اس تمام صورتحال سے انتہائی دل برداشتہ نظر آ رہی تھی ایک دم مستعد سی ہو گئی اور خط پڑھنے لگی۔ کبرا صاحبہ، گاڑی حیدرآباد کے اسٹیشن پہ کافی دیر رکتی ہے۔ میں یہاں تمہارے سامنے اتروں گا اور دوسری گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا۔ تم نے چائے پی، ذائقہ کیسا لگا؟ یقیناً تمہیں 8 گھنٹے کے اندر ہوش آ گیا ہوگا۔ تم دوسری گاڑی سے گھر واپس چلی جانا۔ میں بس اتنا چاہتا تھا کہ تمہارے بھائی کی گالی کا جواب تمہارے ذریعے دوں۔ 3 سال قبل تمہارے بھائی نے کالج میں 20 لڑکوں کی موجودگی میں مجھ سے کہا تھا، نہ جانے کس گندی عورت کا انعام ہے، جانے کس نے منہ کالا کیا تھا اور یہ انعام دنیا میں آیا تھا جسے استانی جی نے ترس کھا کے پالا ہے۔ اسے تو اپنے باپ کا نام بھی نہیں معلوم۔ میری حقیقت کیا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارے بھائی نے مجھے سر اٹھا کے چلنے سے روکا تھا۔ بات ہے غیرت کی۔ اگر مجھے گالی سننا آتا ہے تو اسے لوٹانا بھی آتا ہے۔ تم اذیت ضرور اٹھاؤ گی مگر تمہاری ماں زندہ ہے، وہ تمہیں مرنے نہیں دے گی۔ تم اس کی اکلوتی بیٹی ہو۔ میں نے تمہارے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو اپنے برابر کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید یہ سب نہ ہو پاتا اگر تمہاری نظر کرم نہ ہوتی۔ بہت شکریہ۔ تمہارا اور میرا ایک گلی سے ایک رات اکٹھے غائب رہنا، یہی میرا تمہارے بھائیوں کو جواب ہے۔ ہو سکے تو یہ خط بھی اپنے بھائیوں کو دکھا دینا۔ واپسی کے اخراجات کے لیے کچھ رقم رکھ دی ہے۔ انعام اللہ۔ محبت کی یہ صورت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ ماں زندہ ہے مگر معزول ملکہ ہے۔ یہ تم نے کیا کیا انعام اللہ؟ اس نے سوچا اتنی بھگدڑ مچی ہوگی، ایک زمانہ اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوگا۔ اس کے بھائی اس کا کیما کرنے کو بے تاب کھڑے ہوں گے۔ صرف اس کا ہی نہیں بلکہ انعام اللہ کا بھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ تم نے کیا کر ڈالا انعام؟ کیسے مرد ہو تم؟ انتہائی پارسا کہ مجھے کبھی چھوا ہی نہیں اور انتہائی رذیل کہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری خطا کیا تھی انعام؟ محض آصف کی بہن ہونا میرا سب سے بڑا جرم ٹھہرا۔ اس نے خود غلامی کی اور پھر اس کی تمام حصے جاگ اٹھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اتنی شدت سے کہ اس پہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ جہاں گاڑی خالی ہو گئی وہ بھی اتر گئی۔ اس کا سب کچھ سلامت تھا، پھر بھی وہ سر تاپا لٹ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کراچی جانے والی ایک ٹرین میں بیٹھ گئی۔ اس کی قوت فیصلہ اب بھی مفلوج تھی۔ اس کے ذہن پر بس ایک خیال دستک دیے جا رہا تھا کہ کسی اور کا ذہن کس نقطے پر ٹھہرا ہو یا نہ ٹھہرا ہو، مگر اس کے گھر والے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ انعام کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ وہ کیوں کر یقین دلا پائے گی کہ اس کا کچھ؟ جب وہ کراچی کینٹ پر ہینڈ بیگ سنبھال کر اتری تو اسے پہر ہو چکی تھی۔ خیالات کی یلغار اب اس کے ذہن پہ حملہ آور تھی۔ وہ کیوں کر اور کس منہ سے اس گھر میں جائے جس کا ایک ایک چراغ چکنا چور کرنے کے بعد وہ تاریکی اوڑھ کر لپیٹ کر باہر نکلی تھی۔ اس نے چشمے تصور سے اپنے گھر کی دہلیز پر اپنے وجود کے ٹکڑے خون میں لت پت بکھرے دیکھے کہ اس کے ذہن پر غیرت مند بھائیوں کے مزاج کا ادراک تھا۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کے خون آلود ہاتھ ہتھ کڑیوں سے بوجھل سوچے
انہیں قید بامشقت کاٹتے ان کی سفید داڑھیوں کو آنسوؤں سے تر سوچا، اور اس لمحے اس نے خود اپنی زندگی پر فاتحہ پڑھ لی۔ سوچ اور سفر دونوں کا رخ بدل دیا اور اس کچی بستی میں چلی آئی جو بہت ہی پسماندہ دور افتادہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جائے گا، حتیٰ کہ بے سہارا عورتوں کے مراکز تک میں بھی۔ اس لیے اس نے پرانی کبرا کو کراچی کینٹ میں دفن کر دیا اور آج ایک نئی کبرا مولوی صاحب کی منقوہہ تھی۔ مولوی صاحب اس بے سہارا خوبصورت خوش اتوار بیوی کے بڑے قدردان تھے۔ ہمہ وقت اس کی دلجوئی کرتے رہتے، خاص طور پر انہیں کبرا کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند تھے۔ وہ اسے بتاتے کہ وہ کہیں بھی کھانا نہیں کھاتے، خواہ کوئی کتنا ہی مجبور کرے، وہ اس کے ہاتھ کے پکے کھانے بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ انہی دنوں ان کی بستی میں ایک سانحہ ہو گیا۔ ببن حلوائی کی بیٹی رشیدہ کرم دین رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کی ماں مولوی صاحب کے پاس اس کی واپسی کے لیے دعا کرانے آئی۔ کبرا نے اس میں اپنی ماں کی تصویر دیکھی تو دل کانپ کے رہ گیا۔ آخر ہم بیٹیاں کیوں ماؤں کا نہیں سوچتی، گھر سے بھاگتے؟ اس کا دل یہ سوچ کے لرز گیا۔ آخر کار بستی والوں کی بھاگ دوڑ کام آئی۔ رشیدہ اور کرم دین بازیاب ہو گئے۔ باہمی مشورے سے دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا اور ساتھ ہی رشیدہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج سے اس کا کوئی میکا نہیں۔ یہ سب باتیں کبرا کے زخموں پہ نمک پاشی کا کام کر گئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے رشیدہ سے ہمدردی کر بیٹھی، اپنائیت کے احساس سے اس راندہ درگاہ کا دل بڑھاتی، اس کے کام آتی جس پہ بستی والوں کو بھی اعتراض تھا، مگر مولوی صاحب کے احترام کی وجہ سے وہ منہ سے کچھ نہ کہتے۔ اور یہ جمعرات کی بات ہے، رشیدہ منت کی کھیر اس غم گسار کے ہاں لائی تھی جو اس نے مولوی صاحب کو کھانے کے ہمراہ پیش کر دی، کیونکہ مولوی صاحب میٹھے کے بہت شوقین تھے۔ کھانے کے بعد جب وہ کھیر کھانے لگے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ یہ کھیر کس کے گھر سے آئی ہے کبرا؟ رشیدہ لے کر آئی تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ لا حول ولا قوت۔ انہوں نے پیالہ رکھ دیا۔ میں کسی گناہ گار گھر سے بھاگی ہوئی بھگوڑی کے ہاتھ کا کھانا کھانا کفر سمجھتا ہوں۔ نہ جانے کبرا کا کلیجہ کیوں کانپا تھا۔ اسے لگا تھا اس کے بھائی تو پیچھے نشانہ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں مولوی صاحب کے تیر کا رخ اس کے دل کی سمت تھا۔ بھائیوں کے نشانے چوک کے تو بھی کیا، مولوی صاحب نے آج بڑا طاق کے نشانہ لگایا تھا۔ وہ کھیر کا پیالہ اٹھا کر کمرے میں چلی آئی کہ کہیں مولوی صاحب اس کی پلکوں پہ لرزنے والے آنسو نہ دیکھ لیں اور کہیں اس کی اصلیت نہ جان جائیں کہ ان کے ساتھ ان کے نکاح میں رہنے والی یہ کبرا دراصل خود بھی ایک بھگوڑی ہے، اور اس بھگوڑی کو گھر سے بھاگنے سے پہلے تک اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گھر سے بھاگ کر لڑکی شاید اپنا من پسند جیون ساتھی تو حاصل کر لیتی ہے، لیکن در حقیقت وہ معاشرے میں اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کی عزت کا جو جنازہ نکالتی ہے، تمام عمر وہ لاشیں اپنے کندھوں پر ہی اٹھا کے پھرتی ہے، جیسے کہ کبرا کو اب تمام عمر اس ندامت کے ساتھ زندہ رہنا تھا کہ وہ کوئی عزت دار شریف لڑکی نہیں بلکہ ایک بھگوڑی ہے۔ ایک بھگوڑی، ایک ایسی بھگوڑی جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی بھی مرد کے بہلانے پھسلانے پر اپنے خون کے رشتوں کو، اپنے پیاروں کو دغا دے کر یوں منہ کالا کر کے گھر سے نکل جاتی ہے۔ اور کسی کو یہ سچ پتا ہو یا نہ پتا ہو، لیکن اس کا دل تو جانتا ہے کہ وہ ایک بھگوڑی ہے۔